अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। सॉरी, आज फ़ॉन्ट चेंज है हमारा, पता नहीं कैसे हो गया। मैं कुछ और बना रही थी, कुछ और बन के आ गया। फिर मैंने सोचा इसको ठीक करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो बेहतर है मैं पहले रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। वैसे भी सामने लिखा है, समझ तो आ ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। जान तेरे कदमां विच रखी हो ये, किस्त नंबर 27, तहरीर अरीज शाह। मेहंदी की रस्म अरूज पर थी। अरूज को खूबसूरत से सब्ज रंग के लहंगे में दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी, जबकि इसके साथ अरूम ने पिंक कलर की शर्ट के साथ येलो कलर का लहंगा पहन रखा था। वो तो इतनी हसीन लग रही थी कि इसने बेसाख्ता ही इनकी खुशियों की दुआ मांगी थी। माशाअल्लाह, अरूज और अरूम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। वो दुआएं दे रही थी, जबकि इसके पास खड़े जाहिद साहब सिर्फ आमीन ही कह सके थे। हम तो सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए दुआ ही कर सकते हैं सोमिया। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। वो मुस्कुरा कर कहते वहीं खड़े एक लड़के को इशारा कर रहे थे। वो सर, मैंने सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया है, जहेज़ का सब कुछ आ गया है, लेकिन गाड़ी तो 3 महीनों के बाद ही आ सकेगी। 3 महीने बाद ही आपका कर्ज़ा मंजूर होगा, इससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी आपका पिछला कर्ज़ा ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे में डबल कर्ज़ा मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम्हारे बॉस ने तो कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा। अब क्या मसला हो गया है? देखो, मेरी बेटी की शादी है, मुझे वो गाड़ी जहेज़ में अपने जमाई को देनी है। जाओ, जाकर अपने बॉस से बात करो, इसे मेरी मजबूरी बताओ। मेरी बेटी की शादी है, मैं इस वक्त किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसे मेरी मदद करनी होगी। इसने तब वादा किया था, अब वो मुकर नहीं सकता। इन्हें गुस्सा आने लगा था। जाहिद भाई, रिलैक्स हो जाए, आप परेशान मत हों। इन्हें इतना ज़्यादा परेशान देखकर सोमिया इनके पास खड़ी समझाने की कोशिश करने लगी। कैसे परेशान ना हूँ सोमिया, मैंने भाई साहब से वादा किया है कि आज मेहंदी की रस्म अदा करते हुए मैं वजदान को गाड़ी की चाबी दूंगा। अब अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो कुछ नहीं होगा। आप परेशान मत हों। अगर आपका कर्ज़ा मंजूर नहीं हुआ तो आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा, कर्ज़ा समझ कर ही ले लीजिएगा, बाद में आप मुझे वापस कर दीजिएगा। वैसे भी तो आप कर्ज़ा ही ले रहे हैं, तो मुझसे ले लें, इसमें क्या बुराई है। मैं आपकी बहन हूँ, कोई गैर नहीं। भाई साहब, वो इन्हें देखते हुए समझा रही थी, तो वो आगे से कुछ नहीं बोल सके। ऐसी बात नहीं है सोमिया, पहले ही बहुत मसले हो रहे हैं। कल मैंने अपने फार्म हाउस की चाबी वजदान को शादी के तोहफे में देनी है, लेकिन वो पेपर्स की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो रही, इसमें भी देर हो रही है। वो प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हैं कि कम से कम 15 दिन लगेंगे। अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता कि भाई साहब इस फार्म हाउस की डिमांड करेंगे तो मैं पेपर पहले ही बनवा लेता, लेकिन उन्होंने मुझे ही कल ही बताया है और आज उन्होंने मुझे वजदान को गाड़ी की चाबी देने के लिए कहा है। ना गाड़ी का इंतज़ाम हो पा रहा है, ना फार्म हाउस के पेपर्स तैयार हैं। भाई साहब तो यही सोचेंगे कि मैं झोल कर रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर रहा। वो परेशानी से कहने लगे। सोमिया बस अपने भाई का लालच देख कर रह गई। वो शख्स अपने बेटों को कैश करवा रहा था,
جبکہ اس کا دوسرا بھائی بیٹیوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ یقیناً اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو وہ اس رشتے کو آگے کبھی نہ بڑھنے دیتے، کیونکہ ان لوگوں کا لالچ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آپ پلیز پریشان مت ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال چل کر رسم کیجیے۔ اس نے اوپر کی طرف چلنے کے لیے کہا جہاں وجدان اور عروج بیٹھے تھے۔ لوگ باری باری آ کر رسم ادا کر رہے تھے، جبکہ ان دونوں کے چہرے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سومیا کے ساتھ اوپر آ کر وجدان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بیٹا، وہ گاڑی کا انتظام نہیں ہو سکا، کچھ دنوں میں ہو جائے گا، انہوں نے اس کے کان کے قریب کہا۔ چاچو، اس کی ضرورت نہیں ہے، دفع کریں، رہنے دیں، کچھ نہیں چاہیے مجھے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے ایسے کیسے کچھ نہیں چاہیے بیٹا، یہ تو رسم ہوتی ہے، سسر اپنے جمائی کو کچھ نہ کچھ تو تحفے میں دیتا ہی ہے، اور وہ تمہیں گاڑی دینا چاہتے ہیں، اور وہ آج تمہیں گاڑی دے گا اور کل وہ اپنے فارم ہاؤس بھی تمہیں تحفے میں دینے والا ہے۔ کیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا زاہد؟ شاہد کی آواز سنائی دی تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تو پھر دو نا میرے بیٹے کو گاڑی کی چابی، وہ اوپر آتے ہوئے کہنے لگے۔ بابا، چاچو یہی بتا رہے ہیں کہ آج ممکن نہیں ہے۔ وجدان اپنی سخت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے وارن کر رہا تھا۔ بیٹی بےحانی ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے زاہد۔ میرے بھائی، گاڑی کی چابی تو تم نے لی ہی ہوگی، میرے بیٹے کا تحفہ تو تم نے تیار کیا ہی ہوگا۔ جی میں کر لوں گا، بس مجھے تھوڑے دنوں کا وقت چاہیے۔ وہ ہاں، فارم ہاؤس کے پیپر انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں ہفتے میں تیار ہو جائیں گے، اور گاڑی کی چابی بھی 2-3 دنوں میں مل جائے گی، تو پھر رسم بھی 2-3 دن کے بعد ہی رکھنی تھی۔ وہ اچانک بولے تو وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ میں کر لوں گا کچھ دن میں، بس 15 دن کا وقت دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، 15 دن کا وقت دے دیا تمہیں۔ اٹھو وجدان، رسم بھی 15 دن کے بعد ہوگی۔ وہ اچانک بولے تو وجدان نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا، جبکہ عروج نے غصے سے وجدان کو۔ ہاں جائیے، میں بھی یہاں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں۔ اچانک عروج اٹھ کر کھڑی ہوئی تو بابا مزید پریشان ہو گئے۔ عروج بیٹا بیٹھ جاؤ، بات ہو رہی ہے نا بڑوں کے بیچ میں، بابا نے اسے سمجھانا چاہا۔ بات؟ بابا کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہ لوگ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی بات بات پر۔ کبھی بارات نہیں آئے گی قسم، کبھی رسم بیچ میں رک جائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟ اتنے مجبور کیوں ہو گئے ہیں آپ؟ یہ آپ کو لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں، آج سے نہیں 6 سال سے یہ لوگ آپ کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ اور کتنا برداشت کریں گے؟ بس کر دے خدا کے لیے، بیٹیاں پیدا کر کے گناہ کر لیا ہے آپ نے، جیسے ساری زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ نہیں کرنی مجھے ایک ایسے انسان سے شادی جس کے خاندان میں سوائے لالچ کے اور کچھ نہ ہو۔ وہ بولنے پہ آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کی آواز کم تھی، وہ وہاں مہمانوں میں ہلچل مچ جاتی۔ یہ بدتمیز لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ تائی امی کافی اونچی آواز میں بولی۔ میں بدتمیز لڑکی یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ کے لالچی خاندان میں شادی نہیں کرنی، وہ بھی انہی کی طرح اونچی آواز میں بولی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ عروج، امی آپ بھی کوئی تماشا مت کیجیے۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے ہٹایا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ غلام ہوں میں تمہاری؟ 6 سال سے ہر وہ بات مان رہی ہوں جس کے لیے میرا دل راضی نہیں ہے۔ میرے خواب چھڑا کر تم لوگ یہاں میرے باپ کو لوٹنے آئے ہو؟ وہ اب صبر کھو کر بولی۔ عروج پلیز بیٹھ جاؤ، تماشا مت کرو، وجدان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، تو مت منع کر اسے، بولنے دے،
آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کتنا زہر بھر کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن تیرے باپ کو یقین تھا اپنی بھتیجیوں پر۔ دیکھ لو اس کے رنگ، ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، یہ سر چڑھ کر ناچ رہی ہے۔ اگر ہم اسے بہا کر لے گئے تو ذرا سوچو۔ امی خدا کے لیے بس کر دیں، وجدان پھر سے بولا۔ کیوں بس کر دو؟ میں کیوں بس کروں؟ 1 روپیہ دینے کی حیثیت نہیں تھی ان لوگوں کی، بس بیٹیاں بھیانے آ گئے ہیں اور یہ لوگ ہمیں لالچی کہہ رہے ہیں۔ کون سا لالچ پورا کر دیا ہے تم لوگوں نے؟ کون سے گھر کو میرے بیٹے کے نام لکھا ہے یا جہیز میں گاری دے رہے ہو؟ اتنے اچھے اچھے رشتے چھوڑ کر میں نے ان کی بیٹیوں کی خاطر، اور یہ بدتمیز لڑکیاں ہمیں ہی نیچا دکھا رہی ہیں۔ جو رشتے آپ کو آپ کے بیٹوں کے لیے مل رہے ہیں نا، خدا کے لیے وہاں جا کر لے۔ کم سے کم ہماری جان چھوڑیے۔ ہمارا باپ آپ لوگوں کا لالچ پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وہ اب کے غصے سے آپا کھونے لگی۔ وجدان تو دیکھ کیا رہا ہے؟ طلاق مار اس کے منہ پر ابھی کے ابھی۔ دیکھ نہیں رہا کہ کس طرح تیری ماں کو ذلیل کر رہی ہے؟ ابھی کے ابھی طلاق دے۔ وجاہت تو بھی ادھر آ۔ تائی امی کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، جبکہ وجاہت اس تماشے کا حصہ بنتا فوراً وہاں آ چکا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے کسی بھی حالت میں ارون سے شادی نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہ اپنی دوست کی بہن کو پٹا چکا تھا اور جلد ہی اس سے شادی کر کے امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی کے ابھی میرے دونوں بیٹے آپ کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دیں گے۔ ارے ایک بھی نہیں کرنی ہم نے، دوسری بھی نہیں کرنی۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کے اصل چہرے پہلے ہمارے سامنے آ گئے۔ کچھ دینے کی اوقات تو تھی نہیں، بس 6 سال سے لارا لگا رہے تھے ہمیں۔ بھابھی خدا کے لیے ایک دفعہ میری بات سن لیں، اس طرح سے نہ کریں۔ میں انتظام کرتا ہوں نا، میں آپ کو صبح تک گھر کے پیپرز بھی مل جائیں گے اور گاڑی کی چابی بھی مل جائے گی۔ پلیز بھائی صاحب، آپ تو مجھ پر یقین کریں نا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ہر چیز پوری کروں گا۔ میری معصوم بچیاں ہیں، 6 سال کا نکاح ہے، آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دیر ہو چکی ہے، 6 سال ہو چکے ہیں نکاح کو۔ تم نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ جوڑا ہی نہیں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اپنا بھائی ہے تو تمہاری کنگالی پر پردے ڈالتا رہے گا؟ میں بھی کب تک برداشت کروں یہ سب کچھ؟ اب بہت ہو گیا ہے۔ تمہیں اتنے وعدے کرنے ہی نہیں چاہیے تھے اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے تو۔ اور اوپر سے تمہاری بیٹی کی زبان۔ بس کر دیں پاپا، آپ انہیں صفائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ختم کریں یہ سب کچھ۔ میں ارون کو طلاق دے رہا ہوں۔ اپنے پورے ہوش و حواس میں ارون کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ وجاہت نے جیسے قصہ ختم کر دیا۔ پیچھے کھڑی ارون بالکل خاموش تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا، سب کچھ۔ 3 سال پہلے ہوا نکاح ایک لمحے میں ٹوٹ گیا تھا، جبکہ اروج اب بھی جھکی نہیں تھی۔ وہ وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان میرے بیٹے، تو بھی طلاق دے اسے، ہم کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے ان لوگوں کے ساتھ، وہ غصے سے بولے تھے۔ جبکہ زاہد صاحب سے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے جب ارون اور اروج بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ بس کر دیں بابا، خدا کے لیے بس کر دیں، اب میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ آخر کتنا پیسہ چاہیے آپ کو؟ کتنا لالچ بھرا ہے آپ کے اندر؟ آخر یہ لالچ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ رشتے برباد ہو رہے ہیں، خاندان برباد ہو رہا ہے، اور آپ کو اب بھی پیسہ، گاڑی، مکان چاہیے۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، مجھے اپنی منقوہ چاہیے۔ میں کسی حالت میں اروج کو طلاق نہیں دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور کل اس کی میرے ساتھ رخصتی ہے۔ اور آپ فکر نہ کریں، میں ایسے بھی اسے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنے والا تھا۔ اپنا فلیٹ خرید چکا ہوں میں، اور میری بیوی میرے ساتھ وہاں اس فلیٹ میں رہے گی۔ میں ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو مجھ سے رشتہ ختم کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں۔
ویسے بھی آپ کو اپنے سگے بھائی کو اس حالت میں پہنچاتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہو رہا تو بیٹے کے بچھڑنے کا کیا ہی دکھ ہوگا۔ جائیے، لے جائیے اپنے اس بیٹے کو۔ ویسے بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے احکام پر صرف وہی چل رہا ہے، اسے ہی چلائیے۔ میں کبھی آپ کی اس لالچ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ وجدان، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم جانتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ وہ غصے سے دہارے۔ در حقیقت وہ ایک بہت بڑی پارٹی سے ڈیل کر چکے تھے۔ وجدان کی پرسنالٹی پر ان کے بزنس پارٹنر کی ایک بیٹی کا دل آ گیا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی لیے آئے دن وہ اپنے بھائی سے بیٹی کی رخصتی کی ڈیمانڈ بڑھاتے چلے جا رہے تھے کہ وقت پر وہ ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے اور وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے کر وجدان کی شادی وہاں کروائیں جہاں وہ کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی بدل گیا تھا۔ یقین کیجیے، مجھے آپ کی جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے۔ آپ مجھے بے دخل کریں، اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیں، لیکن چاچو کو اس حالت میں چھوڑ کر میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ان کے پاس آتے انہیں سہارا دے کر کھڑے کرنے لگا، جبکہ پاپا غصے سے اپنی بیوی اور وجاہت کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کب طلاق ہوگی اروم اور وجاہت کی، تو فائنلی گائز طلاق تو ہو گئی ہے، اور اب تو میں نے ایپیسوڈ بھی کافی جلدی پڑھی ہے تاکہ میں ٹائم پر اپلوڈ کر سکوں۔ اور یار یہ مجھے بھی بہت وہ فونٹ اچھا نہیں لگا، میں کل سے اپنا لوکل والا جو میں یوز کرتی ہوں وہی کروں گی۔ تو خیر، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یار تھوڑا سا پیار شاذل کو بھی دے دیں۔ آپ لوگ صرف زران کے ہی مگر لگے ہوئے ہیں، تو زران کو ذرا سا چھوڑ کر اس سٹوری پر بھی فوکس کریں۔ بڑے مزے کی کہانی ہے، ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو نشے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، تو کیسے اس کی زندگی سیٹ ہوگی، کیسے وہ ٹھیک ہوگا، سب کچھ آئے گا سامنے، بس تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اب یہ ناول انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔